नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि शहबाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट यानी पाकिस्तान के वो हलके जिनको फैसला साज हलके कहा जाता है, उनके दरमियान किस नोयत की बहुत बड़ी डील की इतलात आ रही हैं। इस डील के तहत मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, इस डील के 3 बुनियादी नुकात क्या हैं। ये डील वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी हुकूमत के लिए किस तरह बहुत बड़ा ख़तरा साबित हो सकती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इस डील के मुतल्लिक किस नोयत की इतलात मिली और इन इतलात के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने क्या इंतहाई कदम उठाने का फ़ैसला किया और इस फ़ैसले का अंजाम क्या हो सकता है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी शहबाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान डील के मुतल्लिक जो इतलात आ रही हैं, उनके पीछे असल कहानी क्या है। सबसे पहले आपको इस पूरी सूरत हाल के मुतल्लिक एक दिलचस्प वाक़या सुनाते हैं और इस वाक़े से आप समझ सकेंगे कि पर्दे के पीछे क्या कुछ चलता रहा और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जो इतलात मिल रही थी इस डील के हवाले से, उसमें कितनी सदाकत थी और फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस डील को रोकने के लिए क्या बहुत बड़ा कदम उठाया। तो मामला ये है कि शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून के ऐसे रहनुमाओं का इजलास बुलाया जो कि मुस्लिम लीग नून की सफ़ों में हॉकिश समझे जाते हैं, यानी अकाबी सोच रखने वाले मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। और ये वो रहनुमा हैं जिनका ताल्लुक़ मियां नवाज शरीफ के कैंप से और मरियम नवाज के कैंप से है और इन्होंने मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज का मज़ाहमती बयानिया चलाया और उसे आगे बढ़ाया। कुछ लोग इसको इस तरह से भी बयान करते हैं कि ये बयानिया फ़ौजी क़यादत मुखालिफ बयानिया था, जबकि मुस्लिम लीग नून का जो मज़ाहमती कैंप है यानी मरियम नवाज का और मियां नवाज शरीफ का कैंप, वो ये कहता है कि ये असल में वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया है और इदारों को उनकी आइनी हदूद में रखने का बयानिया है। अब ये जो इजलास शहबाज शरीफ ने बुलाया इस हॉकिश सोच रखने वाले मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का, तो ये बड़ी एक हैरानकुन बात थी, क्योंकि शहबाज शरीफ के मुतल्लिक तो हम सब जानते हैं, जितने भी लोग सियासी जो हलके हैं और जो सहाफ़त पर नज़र रखते हैं, सियासत पर नज़र रखते हैं, कि वो तो एक मफामती पॉलिसी चलाते हैं और उनके जो कैंप के लोग हैं वो भी मफामत की पॉलिसी के हक़ में हैं। तो ये बड़ी एक हैरानकुन और सरप्राइजिंग मूव था शहबाज शरीफ की जानिब से कि मुस्लिम लीग नून के उन रहनुमाओं का इजलास बुलाया जाए जिनके मुतल्लिक ये तासुर है कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया बनाया, उस पर खड़े भी रहे। इस दौरान उनको कई मुश्किलात भी दरपेश आईं, उन पर मुकदमात भी बने, लेकिन उसके बावजूद मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज की हदायत पर वो उस बयानिए के साथ चलते रहे। अब इस इजलास में एक बहुत दिलचस्प मामला सामने आया और वो मामला ये था कि अब पार्टी किस बयानिए पर चलेगी। यानी मियां नवाज शरीफ ने जो अब से 6-8 माह पहले एक मज़ाहमती बयानिया दिया था, क्या पार्टी उस मज़ाहमती बयानिए पर चलेगी या शहबाज शरीफ का जो अब मफामती बयानिया सामने आया है, जिसके लिए उन्होंने रावलपिंडी में बहुत अहम नोयत की मुलाकातें भी की और इन मुलाकातों के बारे में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनके जो वज़रा हैं उनके पास ठोस मालूमात भी हैं और इसी वजह से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने वज़रा के ज़रिए इस किस्म की बयानबाजी शुरू करवा दी थी कि शहबाज शरीफ जिस किस्म की डील की कोशिश कर रहे हैं और जिन लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं उनके बारे में हमें इल्म है। अब ये जो इजलास था मुस्लिम लीग नून का, इसमें शहबाज शरीफ ने ये हदायत जारी की कि अब कोई भी मुस्लिम लीग नून का रहनुमा एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टेटमेंट्स नहीं देगा, यानी
فوجی قیادت کے خلاف کوئی بیان بازی نہیں کرے گا، کوئی اپنے بیان سے یہ تاثر نہیں دے گا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کر رہا ہے۔ یعنی وہ جو پورا بیانیہ تھا میاں نواز شریف اور مریم نواز کا، تو ان کے کیمپ کے جو رہنما اس بیانیے کو لے کر اب تک کھڑے تھے اور اس بیانیے کو لے کر چل رہے تھے، انہیں شہباز شریف نے منع کر دیا اس اجلاس میں کہ اب بالکل بھی کوئی ایسا بیان نہ آئے جس سے یہ تاثر بنے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر شہباز شریف سے یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ نے اس معاملے پر میاں نواز شریف کو اعتماد میں لیا ہے، اور یہ فیصلہ آپ کا ذاتی فیصلہ ہے یا کہ میاں نواز شریف اور مریم نواز بھی اس معاملے پر آن بورڈ ہیں؟ اس پر شہباز شریف نے یہ کہا ہمارے ذرائع کے مطابق کہ میں پارٹی صدر ہوں اور میاں نواز شریف کو اعتماد میں لے کر فیصلے کرتا ہوں۔ آپ یہ سمجھیں کہ یہ پارٹی کا ایک کلیکٹیو ڈیسیژن ہے، مشاورت سے کیا گیا فیصلہ ہے، اس لیے اب کسی بھی رہنما کی جانب سے ایسا کوئی بیان سامنے آیا جس میں فوج پر تنقید کی گئی یا اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کی گئی یا فوجی قیادت پر تنقید کی گئی، تو میں اس سے باز پرس کروں گا، یعنی پوچھوں گا کہ آپ نے یہ بیان کیسے دیا، اور اس سے ہم وضاحت مانگیں گے۔ اب اس پوری صورتحال میں جو ایک ڈیل کی بات ہو رہی ہے، یعنی شہباز شریف کے اس حکم نامے کے پیچھے جو ڈیل چھپی ہے اس کی پوری تفصیل بھی بتاتے ہیں آپ کو، اور اس کے جو 3 بنیادی نکات ہیں ان سے بھی آگاہ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی اسی پورے معاملے پر جو ایک تازہ ترین اپ ڈیٹ ہے اس اپ ڈیٹ سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ایف آئی اے نے شہباز شریف کو طلب کیا تھا اور حمزہ شہباز کو بھی طلب کیا تھا۔ ہم نے آپ کو سب سے پہلے اسی ویلاگ میں، اسی پروگرام میں یہ خبر دی تھی، اور ایف آئی اے نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس 25 ارب روپے کے منی لانڈرنگ کے ثبوت موجود ہیں شہباز شریف کے خلاف اور حمزہ شہباز کے خلاف۔ ساتھ ہی اسی نوٹس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو 3-4 مرتبہ نوٹس دے کر بلایا لیکن آپ پیش نہیں ہوئے، اور اگر اب بھی آپ پیش نہیں ہوتے تو پھر ہم آپ کو گرفتار کر سکتے ہیں۔ یہاں اہم بات یہ ہے کہ ایف آئی اے براہ راست وزارت داخلہ کے ماتحت کام کرتی ہے، اور شہزاد اکبر اس کے معاملات براہ راست کنٹرول کرتے ہیں، اور شہزاد اکبر کے بارے میں اسلام آباد میں جو صحافی ہیں جو عملی صحافت کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ شہزاد اکبر کو براہ راست وزیر اعظم آفس سے ہدایات ملتی ہیں، اور انہی ہدایات کے مطابق پھر وہ ایف آئی اے کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اب اس میں تازہ ترین ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ شہباز شریف کو یہ خدشہ تھا کہ ایف آئی اے ان کو گرفتار کر لے گا، اور اسی طرح حمزہ شہباز کو بھی خدشہ تھا کہ ان کی بھی گرفتاری ہو جائے گی، جس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایف آئی اے میں پیش ہونے سے پہلے وہ حفاظتی ضمانت اپنی منظور کروائیں۔ اس کے بعد جب ایف آئی اے میں پیش ہوئے تو وہاں جو معاملہ آیا سامنے کہ ایف آئی اے کا جو موقف تھا وہ بھی سامنے رکھا گیا، وہ نوٹس میں جو الزامات لگائے گئے تھے ایف آئی اے کے وہ بھی سامنے رکھے گئے، لیکن بہرحال شہباز شریف کو اور حمزہ شہباز کو 10 جولائی تک کی حفاظتی ضمانت مل گئی، اور ایف آئی اے کو یہ کہا گیا کہ آپ ان دونوں کو 10 جولائی تک گرفتار نہیں کر سکتے، اور اس کے بدلے 10-10 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے جو ہیں وہ کہا گیا کہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف عدالت میں جمع کرائیں۔ اور شہباز شریف کا آرگومنٹ یہ تھا کہ اس سے پہلے نیب جو ہے وہ اسی معاملے کی تفتیش کر چکا ہے، ایف آئی اے اسی معاملے پر مجھ سے پہلے بھی جب میں جیل میں تھا اس وقت بھی تفتیش کر چکا ہے، تو اس وقت کچھ نہیں نکلا، تو اب اچانک ایف آئی اے کو کیا یاد آیا کہ اس نے مجھے طلب بھی کر لیا اور ساتھ یہ دھمکی بھی دی کہ اگر آپ پیش نہ ہوئے تو آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ یہ جو ڈیل ہو رہی ہے اور وزیر اعظم عمران خان اس ڈیل کو جو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے لیے انہوں نے کیا انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ پہلے آپ کو اس ڈیل کے متعلق اسلام آباد میں جو اقتدار کی راہداریاں ہیں وہاں جو باز گشت ہے اس کے متعلق کچھ معلومات فراہم کرتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ شہباز شریف نے راولپنڈی میں جو ملاقاتیں کی تھیں اپنی رہائی کے بعد
اور اس سے پہلے جیل میں ہوتے ہوئے بھی انہوں نے جو پیغامات بھجوائے تھے راولپنڈی میں طاقتور حلقوں کے نمائندوں کو، اس کے بعد ایک ڈیل کے خد و خال طے کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس ڈیل کا ایک نقطہ یہ تھا کہ مریم نواز اگلے الیکشن تک خاموش رہیں گی۔ خاموش رہنے سے مراد یہ ہے کہ وہ فوجی قیادت پر تنقید نہیں کریں گی، اسٹیبلشمنٹ پر تنقید نہیں کریں گی، خاص طور پر نومبر 2022 میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا جو دوسرا ٹینیور ہے، یعنی ایکسٹینڈڈ ٹینیور، جو ان کی ایکسٹینشن والی میعاد ہے وہ بھی ختم ہو رہی ہے، تو اس وقت تک میاں نواز شریف اور مریم نواز خاموش رہیں گے اسٹیبلشمنٹ پر بیان بازی کے حوالے سے۔ اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ مریم نواز بالکل اس وقت پس منظر میں چلی گئی ہیں۔ شہباز شریف جو ہیں وہ پارٹی کے سارے معاملات انہوں نے سنبھال لیے ہیں، اور مریم نواز کی نہ تو ہمیں وہ جو پہلے پرجوش قسم کی ریلیز دیکھنے میں مل رہی تھیں، نہ اس طرح کی کوئی ریلیز ہو رہی ہیں، نہ ہی مریم نواز کا ٹویٹر جس طرح سے پہلے بڑے ہی گھن گرج کے ساتھ وہ ٹویٹس آتے تھے اور ان ٹویٹس کا رخ بھی اسٹیبلشمنٹ کی جانب ہوتا تھا، تو اب اس قسم کے ٹویٹس بھی مریم نواز کے بند ہو گئے ہیں۔ دوسرا اس مبینہ ڈیل کا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف جب مریم نواز خاموش ہو جائیں گی، میاں نواز شریف بھی خاموش ہو جائیں گے، تو پھر شہباز شریف کوشش یہ کریں گے کہ مریم نواز کی لندن جانے کی راہ ہموار کی جائے، کیونکہ اس سے پہلے مریم نواز یہ کہہ چکی ہیں کہ ان کی ایک بیرون ملک سرجری بھی ہونی ہے جو پاکستان میں پاسبل نہیں ہے، اور جب میاں نواز شریف باہر گئے تھے تو اس کے بعد مریم نواز نے بھی باہر جانا تھا، لیکن اس وقت وزیر اعظم عمران خان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کسی بھی صورت مریم نواز کو باہر نہیں جانے دیں گے۔ اب یہ جو پوری ڈیل ہے، اس کا تیسرا نقطہ کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ اس کے بدلے میں، یعنی یہ جو خاموشی ہے مریم نواز اور نواز شریف کی، اس کے بدلے شہباز شریف یہ ضمانت حاصل کریں گے فوجی اسٹیبلشمنٹ سے کہ 2023 کا الیکشن مکمل طور پر فیئر اینڈ فری ہو، اور اس کے بعد شہباز شریف نے جو پلان اپنے رہنماؤں کے ساتھ اور مسلم لیگ نون کے ساتھ شیئر کیا ہے اس کی قیادت کے ساتھ کہ ہم 2023 کا اگر الیکشن اسٹیبلشمنٹ سے مفاہمت کے نتیجے میں جیت گئے تو پھر میاں نواز شریف کی وطن واپسی کی راہ بھی ہموار ہو جائے گی، ہم دوبارہ حکومت میں بھی آ جائیں گے، اور یہ جو ہماری قیادت پر مقدمات وغیرہ ہیں وہ سب بھی ختم ہو جائیں گے۔ اب اس میں دلچسپ پہلو یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو یہ جو پوری صورتحال ہے ڈیل کے حوالے سے اور اس حوالے سے جو اطلاعات ہیں وہ ساری اطلاعات وزیر اعظم عمران خان کے پاس موجود ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اچانک ایف آئی اے دوبارہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف ایکٹیو ہوا ہے، وہی ایف آئی اے جس نے جہانگیر ترین کے معاملے پر تو عدالت میں یہ بیان دے دیا کہ جہانگیر ترین کے خلاف کوئی شواہد موجود نہیں ہیں اور ان کی ابھی گرفتاری درکار نہیں ہے، لیکن ایف آئی اے نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی گرفتاری کی بات کر کے ان دونوں کو حیران کر دیا، اور جاننے والے جانتے ہیں کہ اس وقت وزیر اعظم عمران خان کی شدید خواہش ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز دوبارہ جیل جائیں، اور ان کی یہ جو خواہش ہے اس کے پیچھے دراصل وہی اطلاعات ہیں کہ شہباز شریف مسلم لیگ نون کے لیے ایک بہت بڑی ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وزیر اعظم نہیں چاہتے کہ یہ ڈیل کسی بھی صورت ہو، اسی وجہ سے انہوں نے براہ راست ایف آئی اے کو ایکٹیو کیا ہے جو کہ شہباز شریف کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ 10 جولائی تک تو یہ گرفتاری ٹل گئی ہے، لیکن یہ معاملہ لگتا نہیں ہے کہ کوئی زیادہ دیر تک ٹلے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔